आखिरी गेंद पर डरमाई फतह, होल्डर की आखिरी बॉल पर शॉट। होल्डर ने आखिरी बॉल पे चौका लगा के वेस्ट इंडीज को फतह से हमकिनार किया और सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। दिस इज नॉट अ बॉलिंग स्पेल, it's a delicious plan. Crowd and team celebrate very well. Holder walking into bat, they give it their all, but sometimes all is not enough. Pakistan reaction, sad place. Holder destroy Pakistan's middle order with 4 wickets, just 20 runs. Best of players, Johnson Holder. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट फिर नासिर। जितने भी जानने वाले सुनने वाले उन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको सेकंड T20 के हवाले से बताएंगे जो कि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान है। और अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान 1-0 की बढ़तरी के साथ वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है और सेकंड T20 में देखते हैं कि कौन सी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं सबसे पहले वेन्यू की बात करूं तो वेन्यू सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजन पाक है। और अगर टॉस की हम बात करें तो इस दफा पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और ये पिछले 6 मैचों में ये पहली बार है कि किसी टीम ने बैटिंग का फैसला किया। तो देखते हैं पाकिस्तान इस फर्स्ट बैटिंग में कुछ हाई स्कोर कह लें कि टारगेट दे पाता है वेस्ट इंडीज को या फिर फ्लॉप ही रहते हैं। तो सबसे पहले अगर इनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं दोनों टीमों का जल्दी से तारुफ कराता चलूं तो पाकिस्तानी टीम में साइम अयूब, उनके साथ ओपनिंग स्टैंड साहबजादा फरहान, दोनों ही तगड़े बैट्समैन है T20 के हवाले से। उनका साथ दे रहे हैं फहर जमान और उसके बाद मोहम्मद हारिस को ये ऊपर लेके आए। जैसे कि मैंने फर्स्ट T20 में बोला था कि ये मोहम्मद हारिस को 6-7 पे लेके जाने का तुक नहीं बनता क्योंकि एक विकेट कीपर भी हैं और प्लेयर हैं, अच्छे हिटर हैं, तो इनको ऊपर लेकर आना चाहिए। तो इस दफा इनको ऊपर लेकर आए हैं। फिर इसके बाद सलमान अली आगा का भी बोला था कि ये भी नीचे काफी आए हैं, इनको भी नंबर चेंज करने की जरूरत है। तो सलमान अली आगा को भी कह लें कि 5 नंबर पे लेकर आए हैं और ये टीम की क़यादत भी कर रहे हैं। तो टीम इस दफा इन्होंने बड़ी तगड़ी खिलाई है। अब उसके बाद अगर मैं देखूं तो हसन नवाज मौजूद है, मोहम्मद नवाज जो कि स्पिन बॉलिंग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर इनकी बैटिंग की मैं बात करूं तो बैटिंग में कुछ खास जोर नहीं दिखा रहे। उसके बाद इनके ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ इनके पास मौजूद है, टोटली फ्लॉप जा रहे हैं। हसन अली जो कि ऐड किया मोहम्मद हारिस की जगह पे, देखना होगा कि हसन अली सेकंड T20 में क्या अहम किरदार अदा। शहीन अफरीदी जो कि इनको भी ऐड किया और उनके साथ सुफियान मुकीम है। तो टीम काफ़ी बैलेंसिंग है T20 के हवाले से। अगर दूसरी जानब मैं देखूँ तो इन्होंने भी कुछ चेंजिंग की है। अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाड़ियों के बारे में बताऊं तो अलिक अथंजे इनके पास मौजूद है और जावल अंड्रॉय है, दोनों ही न्यू बैटर हैं और फर्स्ट T20 खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। एलेक्स अथंस जो कि फर्स्ट T20 खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद इनके कैप्टन साई होम मौजूद है, सिरफैन रिदरफोर्ड जो कि उतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे लेकिन ये कंटिन्यू वेस्ट इंडीज टीम को ज्वाइन किए हुए हैं। उसके बाद इनका है रोस्टन चेज है इनके पास, टोटली फ्लॉप है, ना बॉलिंग कर रहे हैं ना बैटिंग सही कर रहे हैं। मोती इनको ज्वाइन कर रहे हैं जो कि स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी काफ़ी खासी अच्छी कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा जिस प्लेयर से मुझे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है कि ये बंदा परफॉर्मिंग नहीं दे रहा, आप क्यों इसको ऐड कर रहे हैं। कार्सी कार्टी टेस्ट में भी शामिल किया, T20 में भी, अब यहाँ पे दोबारा इसको ऐड कर लिया। उसके बाद जॉनसन होल्डर बेहतरीन कह लें कि ऑलराउंडर वेस्ट इंडीज़ के पास मौजूद है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही कमाल के करते हैं। उसके बाद राम्यू शेफर्ट इनके पास मौजूद है, ऑलराउंडर है ये। और अगर फास्ट बॉलर की बात करूं इनका साथ दे रहे हैं समर जोसेफ और अकील हुसैन। टीम इनकी भी ठीक है, अब देखना होगा कि ओपनिंग स्टैंड इनका क्या परफॉर्मेंस देता है। तो मैं सबसे पहले अगर फर्स्ट इनिंग स्टार्ट के आगाज की बात करूं तो साइम अयूब और साहबजादा फरहान बिल्कुल नाकाम रहे, कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सके और पाकिस्तानी स्कोर बोर्ड को हिट करने में कामयाब नहीं हुए। अगर मैं पहली विकेट की बात करूं तो 9 रन पर साइम अयूब की सूरत विकेट वेस्ट इंडीज को मिली, फर्स्ट ब्रेक थ्रू, और जॉनसन होल्डर ने 7 रन पे
سائم ایوب کو پویلین بھیجا. اس کے بعد صاحبزادہ فرحان 16 رنز کے ساتھ دوسری وکٹ گری ان کی, اور انہوں نے جسٹ 3 رنز بنائے, اور یہ بھی جانسن ہولڈر کا شکار ہوئے, اور بہترین پرفارمنس دی جانسن نے ہولڈر نے, کیونکہ کہہ لیں کہ جتنے بھی T20 ہوئے ہیں بہت اچھے یہ رہے ہیں ابھی تک, کیونکہ بالر ہو کے 20-25 رنز بنا لینا, 3-4 وکٹ لے لینا, یہ کسی پرفارمنس سے کم نہیں ہے. اس کے بعد فہد زمان اور محمد حارث کے درمیان کہہ لیں کہ پارٹنرشپ کی آغاز ہوئی, لیکن یہاں پہ فہد زمان کا ساتھ چھوڑا محمد حارث نے. 3 کھلاڑی پویلین لوٹ کے جسٹ 21 رنز پہ, اور حارث کی بات کروں تو 4 رنز بنائے, اور یہ عقیل حسین کا شکار ہوئے. اس کے بعد فہد زمان کے ساتھ سلمان علی آغا کے درمیان پارٹنرشپ آغاز ہوئی, تو یہ جسٹ 32 رنز کی پارٹنرشپ ہی رہی. تو یوں فہد زمان کی صورت میں ویسٹ انڈیز کو بریک تھرو ملا. اگر میں بات کروں تو 53 رنز پہ 4 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے, اور فہد زمان 20 رنز جسٹ بنا سکے اور روسٹن چیز کا شکار ہوئے. اس کے بعد سلمان علی آغا کی پارٹنرشپ حسن نواز کے ساتھ رہی, اور یہ کافی لمبی پارٹنرشپ رہی, 50+ پارٹنرشپ تھی, اور پاکستانی سکور بورڈ کو کافی زیادہ ہٹ کیا, اور کچھ نہ ہونے سے بہتر سکور بورڈ پہ لے کے گئے. اور یہاں پہ کہہ لیں کہ سلمان علی آغا نے ساتھ چھوڑا, اور 6 وکٹ پاکستان کی جسٹ 117 رنز پہ گر گئی. اور اگر میں سلمان علی آغا ان کے کیپٹن کی بات کروں 38 رنز بنائے, اور موتی کا یہ شکار ہوئے. اس کے بعد کوئی بھی پلیئر ان کا بالکل ناکام پرفارمنس دی, کچھ خاص بیٹنگ سے رن نہ نکال پایا, اور ایک کے بعد ایک پویلین گیا. اگر بات کروں فہیم اشرف 0 رن بنائے, یہ کیپٹن کے پیچھے گئے, 7 وکٹ 170 پہ گری. اس کے بعد حسن علی نے آ کے محمد نواز کے ساتھ کچھ کہہ لیں کہ آغاز کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہوئے, اور محمد نواز جسٹ 2 رن بنائے, جانسن ہولڈر کا شکار ہوئے. اس کے بعد حسن نواز کی اگر میں بات کروں تو یہ 40 رن بنا کر یہ بھی جانسن ہولڈر کا شکار ہوئے. یہ جانسن نے 4 وکٹس کہہ لیں کہ 4 کھلاڑیوں کو پویلین بیچ کر اپنی ٹیم کو بڑی ہی اہم پرفارمنس سے ہمکنار کیا. نہ صرف پاکستانی سکور بورڈ کو روکا, بلکہ چن چن کے نشانے لگائے, اور مین پلیئرز کو آؤٹ کر کے اپنی ٹیم کو ایک جیت کی طرف لے کر گئے, اور بڑی اچھی پرفارمنس انہوں نے دی, اور 4 کھلاڑی انہوں نے شکار کیے. اس کے بعد حسن علی 8 رن بنائے, اور یہ سمر جوزف کا شکار ہوئے. یوں اگر میں اوورآل بات کروں تو پاکستان 20 اوور اپنے مکمل کھیلا, اور جسٹ 133 رنز بنائے, اور ان کے 9 کھلاڑی پویلین لوٹے. اور ایکسٹرا کی بات کروں تو ویسٹ انڈیز نے اننگ میں 8 رن ایکسٹرا دیے. اور ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو جانسن ہولڈر بہترین پرفارمنس دے کے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے, انہوں نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جسٹ 20 رن دے کے. اس کے بعد جانسن اپنا عقیل حسین, سمر جوزف اور روسٹن چیز نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. اگر میں موتی کی بات کروں تو انہوں نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. تو پاکستان کی پرفارمنس کی میں بات کروں تو جسٹ سلمان علی آغا, محمد نواز اور فہد زمان کے علاوہ کوئی پلیئر بھی ان کا کچھ بھی پرفارمنس دینے سے کہہ لیں کہ کامیاب نہ ہو سکا. اگر ٹاپ پارٹنرشپ ان پاکستان کی اننگ کی بات کروں تو فہد زمان کے ساتھ سلمان علی آغا جو کہ 32 رن بنا کر پارٹنرشپ اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد 60 رن بنائے حسن نواز اور سلمان آغا کے درمیان. 60 رن کی پارٹنرشپ ایک اچھی پارٹنرشپ رہی, جس کی بدولت یہ بمشکل 133 رن تک پہنچ سکے. باقی ان کے کوئی بھی پلیئر کچھ بھی پرفارمنس نہ دے سکے. ایسا تاثر جا رہا ہے کہ ٹاس جیت کے کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے. جسٹ 133 رن اتنے زیادہ رنز تو نہیں ہے. اب دیکھنا ہوگا ویسٹ انڈیز اپنی سیکنڈ اننگ میں کیا پرفارمنس دیتی ہے. اس کے بعد ویسٹ انڈیز نے اپنی سیکنڈ اننگ کا آغاز کیا تو ان کا بھی پاکستان کی طرح ہی حال ہے. جسٹ 1 یا 2 پلیئر کے علاوہ کوئی بھی نہیں چل پایا, اور ہمیشہ کی طرح ان کی جو کہہ لیں پرفارمنس کے بارے میں بتاتے مجھے نا ہنسی آ جاتی ہے کہ یار یہ T20 کے بیسٹ مین ہیں اور لانگ ہٹ کرنے والے ہیں, پھر بھی یہ اپنی ٹیم سے کہہ لیں کہ کچھ خاص پرفارمنس نہیں دے پاتے. کیپٹن اکیلا یا جانسن ہولڈر کیا کرے, وہ تو ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں جب ٹیم کی پرفارمنس دیکھتے ہیں.
کمنٹیٹر بھی پریشان ہے کہ یہ کیسی ٹیم ہے ویسٹ انڈیز کی. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, اب میں بتاتا ہوں. اوپننگ سٹینڈ کے حوالے سے اگر بات ہو تو جو ان کے نئے بیٹس مین ہیں الک اتھنزے, انہوں نے جسٹ 2 رن بنائے اور یہ فرسٹ کہنے کے شکار ہوئے محمد نواز کا, اور ارلی بریک تھرو دلایا انہوں نے پاکستان کو. 7 رن پہ ان کی پہلی وکٹ ویسٹ انڈیز کی گری. اگر اتھنزے کی بات کروں تو 2 رنز بنا سکے. جیول انڈرائے کی بات کروں تو 12 رنز جسٹ بنائے اور سیکنڈ وکٹ 26 رن پہ گری, اور یہ بھی شکار محمد نواز کا ہوئے. یوں محمد نواز بڑی اچھی پرفارمنس دے رہا ہے اور بیک ٹو بیک وکٹ لے کے اپنی ٹیم کو جیت کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس کے بعد سائی ہوپ اور شریفین ردرفورڈ کی بات کروں تو ان دونوں کے درمیان اننگ کا آغاز ہوا, لیکن شریفین ردرفورڈ نے کہا کہ نہیں بھائی میں نہیں چال سکتا, میں نے لانگ ہٹ ہی کرنی ہے, دیکھے سنے بغیر بال کو ہٹ ہی کرنا ہے, چاہے وہ کیچ ہو 6 ہو, مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ جسٹ 9 رن بنائے اور ایک ٹائم پاسر بالر ہے جو سائم ایوب, اس کی بال پہ وہ آؤٹ ہوئے. تو یوں ویسٹ انڈیز کے 41 رنز پہ 3 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے. اس کے بعد اگر میں بات کروں 4تھ کھلاڑی کی تو سائی ہوپ 21 رنز بنائے, اور یہ بھی 3rd شکار ہوئے محمد نواز کا. اور ویسٹ انڈیز کے یوں ارلی 4 کھلاڑی 53 رنز پہ پویلین لوٹ گئے. اس کے بعد روسٹن چیز اور موتی کے درمیان پارٹنرشپ کچھ بہتر ہوئی, لیکن یہاں پہ روسٹن چیز 16 رن بنا کے یہ بھی سائم ایوب کا شکار ہوئے اور 5 وکٹ گر گئی ویسٹ انڈیز کی جسٹ 70 رنز پہ. اس کے بعد موتی نے کچھ اچھی پرفارمنس دکھائی, اور یہ واحد موتی تھے کیپٹن کے بعد جنہوں نے 28 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو کچھ جیت کے لیے سہارا دیا. اور یوں یہ محمد حارث کا شکار ہوئے 96 رن بنا کر. کہہ لیں کہ ویسٹ انڈیز کا اگر سکور بورڈ کی بات کروں 96 پہ 6 کھلاڑی پویلین لوٹ کے, اور موتی کی اگر بات کروں تو 28 رنز بنائے. اور اس کے بعد کارسی کارٹی ٹوٹلی ناکام, اس پہ میں نے تبصرہ کرنا ہی نہیں ہے یار. اس کے علاوہ آپ کو کوئی پلیئر نہیں ملتا, اور کتنے پلیئر بیٹھے ہیں ان کو کھلا لو, یہ بار بار لے آتے ہیں. جسٹ 3 رن بنایا آج بھی, اور سفیان مقیم کا یہ شکار ہوئے. اور ویسٹ انڈیز کی آدھے سے زیادہ ٹیم جسٹ 98 رنز پہ پویلین لوٹ کی, اور 7 کھلاڑی ان کے پویلین لوٹے. اس کے بعد ساری ذمہ داری جانسن ہولڈر پہ آ گئی, اور ان کا ساتھ دے دے رامیو شیفرڈ, اور یہ ان دونوں نے کچھ ٹیم کو سنبھالا. اور اگر رامیو شیفرڈ کی بات کروں تو 8 کھلاڑی نشانہ بنے یہ شہین شاہ افریدی کا, اور یوں ویسٹ انڈیز کا 127 پہ 8 کھلاڑی پویلین لوٹ کے. میچ یہاں پہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے. اس کے بعد سمر جوزف نے 2 رن بنائے, اور یہ جانسن ہولڈر کے ساتھ ریس پہ موجود ہے, اور جانسن ہولڈر نے بڑی اچھی کہہ لیں کہ فائٹنگ کی. بنائے تو انہوں نے 16 رن, لیکن آخری بال پہ شہین شاہ افریدی کو وہ 4 لگا کے اپنی ٹیم کو فرسٹ T20 میں کہہ لیں لاسٹ 6 میچوں میں فرسٹ کامیابی دلا کے کچھ سکھ کا سانس دلایا, اور نہ صرف اپنی پرفارمنس بلکہ اپنی ٹیم کو بھی جیت سے ہمکنار کیا. اگر میں بات کروں تو ایک بال پہ کہہ لیں کہ 4 رنز چاہیے تھے, شہین شاہ افریدی نے ان کو بال دی, اور انہوں نے بڑی خوبصورت شاٹ کھیل کے 4 رنز کہہ لیں کہ باؤنڈری لگا کے اپنی ٹیم کو جیت سے ہمکنار کیا. اور یوں ویسٹ انڈیز یہ میچ 133 رنز کا ٹارگٹ 20 اوور میں آخری بال پہ انہوں نے چیس کیا. اگر ان کے سکور بورڈ کی بات کروں تو 135 رنز ہی بنا سکے, بڑی مشکل سے بنا رہے, اور ان کے 8 کھلاڑی پویلین گئے. پاکستانی بالر نے بہت اہم کردار ادا کیا, لیکن وہ میچ جیتنے میں کامیاب نہ ہوئے. یوں ویسٹ انڈیز بآسانی 2 وکٹ سے یہ میچ جیت گیا. اور اگر سیریز کی بات کروں تو 1-1 سے سیریز برابر رہی. اور اگر پاکستانی ایکسٹرا کی بات کریں تو 11 رنز انہوں نے دے کر اننگ میں ایکسٹرا رن دیے. 11 رنز بہت زیادہ رنز ہے, کنٹرول کرنا چاہیے تھا ان کو. اس کے بعد ٹاپ وکٹ ٹیکر محمد نواز لاسٹ میچ کی طرح اس میچ میں بھی انہوں نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اس کے بعد اگر بات کریں سائم ایوب 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے, سفیان مقیم اور شہین افریدی ایک کھلاڑی کو پویلین بھیجا. تو ویسٹ انڈیز کی ٹاپ پارٹنرشپ کی میں بات کروں تو موتی اور کارسی کارٹی 26 رن کے ساتھ نمایاں رہے. میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ
کارسی کارٹی نے یہ زیادہ رن نہیں بنائے, سارے موتی نے بنائے ہیں. وہ تو بےچارا جسٹ 3 رنز بنائے. یہ موتی کا کمال ہے جنہوں نے اتنے رنز بنا کے ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں نام دلایا. اس کے بعد جانسن ہولڈر, رومیو شیفرڈ 29 رن بنا کر نمایاں پارٹنرشپ رہی ان کی. تو یوں ویسٹ انڈیز یہ پہلی فتح کہہ لیں کہ اپنے نام کی, اور اس کا جشن نہ صرف کمنٹیٹر بلکہ کھلاڑیوں نے بھی اور ساتھ میں کراؤڈ نے بھی مل کے اس کا جشن منایا, اور پہلی جیت پر کہنے کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ ہو, کوچز ہو یا کھلاڑی ہو, ان کو مبارکباد دی. تو میچ اب تھرڈ بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے, فائنل ہوگا, اور جو میچ جیتے گا تھرڈ وہ اس سیریز کا تاج کہلائے گا اور وہ ٹرافی لے جائے گا. میرے خیال میں ویسٹ انڈیز کو پوری کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ ہارا یہ سیریز تو اپنے ملک میں بیک ٹو بیک دوسری سیریز T20 ہارے گا, اور یہ بڑی ہی شرمناک سیریز ہوگی. اور ہارنے میں پتہ ہے کہ زیادہ پوائنٹ کٹے جاتے ہیں کیونکہ یہ ان کے ہوم گراؤنڈ میں میچ ہو رہا ہے. تو دیکھنا ہوگا تھرڈ T20 میں کون سی ٹیم بہتر پرفارم کر کے سیریز کو اپنے نام کرتی ہے. تو تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.